पाना रोज मेहनत करने के बावजूद, रिस्क हलाल कमाने के बावजूद उसके पास जो महदूद उसकी जो आमदन है वो अपने बच्चों की तालीम, ईद शबरात के लिए खर्चे, और अगर कोई घर में कोई मरीज़ हो गया या ख़ुद कमाने वाला बाप, तो उसके अखराजात वो ख़ानदान किस तरह बर्दाश्त कर सकता है? मुमकिन नहीं है। और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अशराफिया साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं जायज़ हलाल, वो पाकिस्तान में क्या दुनिया में जहाँ चाहें महंगा तरीन इलाज करा सकते हैं, मुझ समेत, चाहे वो शुमाली अमेरिका है या जनूबी फ्रांस है या यूरोप है या दूसरे जो आला तरीन जो अस्पताल हैं दुनिया में, लेकिन आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा? लिहाजा नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में हमने तमाम अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल थे आम आदमी के लिए इलाज फ्री था, हत्ता कि फिर हमने सीटी स्कैन मशीनें लगाई अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, वो उनके भी जो अखराजात वो फ्री थे गरीब आदमी के लिए। इसी तरीके से जो उनके लेबॉरेटरी टेस्ट थे वो भी हमने उसके ऊपर 10 रुपये फ़ीस थी, फिर मैंने चाहे वो चकवाल या जेलम या रावलपिंडी जहाँ पर भी ये लैब्स थी उनको हमने फ्री किया, क्योंकि गरीब आदमी का ये हक है कि उसको तालीम और इलाज बग़ैर मुश्किल के उसके दहलीज पर पहुँचाई जाए। PKLI में जो PKLI जिसको मैं हमेशा जॉन हॉपकिंस कहता हूँ, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि जनूबी एशिया का बेहतरीन गुर्दों का और जिगर के इलाज का हस्पताल आज भी है, मगर उसके ऊपर जो आप याद करें, मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, मगर ये एक दिलखराश वाक़या है तारीख़ का कि किस तरह एक सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि PKLI बनने से पहले मरीज़ हिंदुस्तान जाते थे जिगर के इलाज के लिए और दूसरे ममालिक में जाते थे, 50-50 लाख रुपया फ़ी मरीज़ जिगर की पेवंदकारी या उसके इलाज के लिए ख़र्च होता था। किडनी के अपने गुर्दे के इलाज और गुर्दे की पेवंदकारी के लिए ये PKLI में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज हज़ारों ऑपरेशन हो चुके हैं। और पैमाना क्या है कि गरीब आदमी को वहाँ पर फ्री इलाज मिलता है, चाहे वो पेवंदकारी है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, और जिसके पास वसाइल हैं वो वहाँ पर अपने अखराजात अदा करता है। यही फ़लसफ़ा यहाँ पर जना अस्पताल में इंशाअल्लाह यहाँ पर होगा कि गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा, एक धेला उसको खर्चने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो साहिब हैसियत है उसको अपने अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। PKLI के बोर्ड को किस तरह उस ज़माने की हुकूमत ने तबाह किया। उस बोर्ड में काबिल तरीन डॉक्टर थे, बहुत ज़हीन मेडिकल एक्सपर्ट्स थे। उस बोर्ड का ख़ात्मा किया गया, उसको दोबारा मैंने वो ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट हुकूमत पंजाब के अंदर उसका ख़ात्मा किया गया, उसको दोबारा महकमा हेल्थ के हवाले किया गया, और उसकी तबाही में उस मुनसफ नाम नहाद मुनसफ ने कोई कमी नहीं की। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हालात बदले तो वहाँ पर अब हज़ारों लोग फैज़ याब हो रहे हैं। और वो याद करें कोविड के ज़माने में यही PKLI एक मरकज़ी सेंटर बन गया था कोविड के ज़माने में, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आलात वहाँ पर थे, मशीनें वहाँ पर थी, और उसको कोविड में सेंटर में उसको बदल दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इलाज, मुआलजे, तालीम, आम आदमी की तरक्की और खुशहाली में सियासत नहीं करनी चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर इस जना मेडिकल सेंटर में यहाँ पर दिल के अमराज का इलाज होगा, फेफड़ों का, कैंसर का, गुर्दों का, और यहाँ पर बेहतरीन सहूलतें यहाँ पर मुहैया की जाएंगी। यहाँ पर नर्सों की एजुकेशन के लिए नर्सिंग स्कूल होगा और मेडिसिन स्कूल होगा, और यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर सेंटर्स होंगे जिसका पाकिस्तान में कोई और नज़ीर नहीं मिलेगी। और फिर ये सेंटर सूबों के साथ मिलकर मज़ीद उसमें हम आहंगी आएगी, मज़ीद कोऑर्डिनेशन होगी, ताकि एक जामे तौर पर
پورے پاکستان کے لیے یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ بن جائے۔ میں اس سلسلے میں فرسٹ ایڈ ایمرجنسی وارڈز کا خاص یہاں پر انتظام کیا جائے گا، اور پھر ایمرجنسی میں یہاں پر ایئر ایمبولنس ہوگی، ہیلی کاپٹر کا یہاں پر انتظام ہوگا کہ خدا نخواستہ موٹر وے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہاں پر سے ہیلی کاپٹرز کو لفٹ کر کے یہاں لے آئے گا۔ تو یہ تمام جدید ترین دنیا کی سہولتیں یہاں پر اس ہسپتال میں، سینٹر میں ہوں گی، اور اس کے لیے جتنی بھی رقم جائز طور پر اور شفافیت کے ساتھ جو خرچ ہوگی اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان میں خود لوں گا انشاءاللہ، تاکہ یہ جلد سے جلد یہ ادارہ یہ مکمل ہو جائے اور آپ کی خدمت کے لیے، یہ آپ کی خدمت میں شبانہ روز یہ آپ کو میسر ہو۔ اب یہ کتنی دیر میں ہسپتال بنے گا اس بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بجلی کے اندھیرے تھے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، یاد کریں 2009، 10، 11 کا آپ کو یاد ہوگا، تو جب الیکشن آئے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے۔ وہ میرا بڑا مذاق بنایا گیا۔ میں جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی، انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے۔ شیخ صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ تو جذبات میں بات کر گیا، میرا بہت مذاق اڑایا گیا، بہت مذاق اڑایا گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ عزت رکھنے والا تو ہی ہے، اے مولا عزت رکھ لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں 2014 سے لے کے 2013 سے لے کے 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی، اور پاکستان میں دوبارہ اجالے آ گئے۔ آج میں کوئی تاریخ تو آج نہیں دوں گا، میں راستے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر بھرت صاحب سے، اور سیکرٹری ہیلتھ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے جب پریزنٹیشن دے رہے تھے ان سے میں کہہ رہا تھا، اور میں کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا کہ مجھے یہ 1 سال میں ہسپتال چاہیے مکمل۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ 1 سال میں مکمل ہو، اس ملک میں امن سکون ہو، اس اپنا معاشی سیاسی استحکام ہو، تو یہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 1 سال ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے، مجھے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے بھی 1 سال میں یہ کس طرح مکمل ہوگا، لیکن 24 گھنٹے اگر کام کریں گے دن رات، یہاں پر 24 گھنٹے کام ہوگا۔ رات کو جب آپ گزریں گے تو یہاں پر وہ لائٹیں لگی ہوں گی اور کام ہو رہا ہوگا، کنٹریکٹرز کام کر رہے ہوں گے۔ جس طرح کل میں پاکستان کے سب سے شاندار جو آئی ٹی پارک کا کل میں وزٹ پہ گیا ہوا تھا، اور ان کو میں نے تاریخ دی ہے کہ اس سال کے آخر میں وہ اس کو مکمل کریں، تاکہ ہزاروں بچے اور بچیاں، نوجوان بچے اور بچیاں وہاں پر آ کے تعلیم حاصل کریں گے۔ اور پاکستان کے لیے یہ آئی ٹی پارک جو ہے یہ ایک منصوبہ ہے جس سے جاگ لگے گی، اور پورے ملک میں ایسے آئی ٹی پارکس پنجاب میں، سندھ میں، کے پی بلوچستان میں بنیں گے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کریں، اور نہ پیسوں کی کوئی کال ہے اس ہسپتال کے لیے، جتنے بھی وسائل چاہیے ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کے لیے مہیا کریں گے، تاکہ تاخیر 1 سیکنڈ کی بھی نہ ہو، اور مریض کو جلد سے جلد یہاں پر وہ علاج ملے اور وہ شفا یاب ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علی رندھاوا صاحب جو چیئرمین سی ڈی ہیں، جنہوں نے، اور ان کے ہمارے منسٹر انٹیریئر ہیں محسن نقوی، جن کے انڈر سی ڈی آتا ہے، انہوں نے فل فور یہاں پر اس کی زمین کی انتقال کے لیے ایفرٹس کی، اور انہوں نے بہت برق رفتاری کے ساتھ یہ زمین مہیا کی۔ علی رندھاوا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے علاوہ میں آغا خان فاؤنڈیشن کا میں شکریہ ادا کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ یقیناً وزیر خزانہ کا تو شکریہ ہمیں ہر وقت ادا کرنا چاہیے، تو ان کا بھی، اور چودھری امداد بسال کا بھی جو ہمارے سیکرٹری فائنانس ہیں، اور ہمارے جو منسٹر پلاننگ ہے ایچ این اقبال صاحب کا، اور اپنے جو سٹاف ہے میرے سیکرٹری اور آہد چیمہ صاحب کا اور گیلانی صاحب کا، ان سب کا میں درجہ بدرجہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی بھرپور انہوں نے معاونت کی، اور ہم آج یہ پہلی سٹیج تک پہنچ گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ بہت جلد ہم کانٹریکٹس اوارڈ کریں گے۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بہترین جدید ترین سہولتیں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہوں گی، اور کوئی فرق نہیں ہوگا امیر اور غریب میں،
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب یہاں پر ان کو علاج ملے گا۔ امیر کو اپنا خرچہ ادا کرنا پڑے گا اور غریب کو بغیر کسی سوال کے اس کو یہاں پر علاج فری مہیا ہوگا۔ اس کے لیے میں جناب ڈاکٹر بھرت صاحب کا اور سیکرٹری محبوب کا، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، لیکن ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے، ابھی اس سفر کا آغاز ہوا ہے، اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر جو متاثرین ہیں اس زمین کے، میں ان کو ابھی میں نے اپنا پریزنٹیشن لی تھی، وہاں پر 1 ونڈو آپریشن کا انتظام کیا، اور میرے کہے بغیر علی رضاوہ نے انتظام کر دیا ہے۔ یہ 1 ونڈو آپریشن کیا ہے؟ جب لاہور میں اورنج لائن بنی تھی، اورنج لائن، تو وہاں پر زمین کا معاملہ، کسی کی 3 مرلے کسی کی 6 مرلے، تو وہاں پر اپنا محکمہ مال کے نہیں جی یہ تو فلاں ہے ڈمکاں ہیں۔ میں نے کہا یہ غریب آدمی ہیں، اپنی پونجی اورنج لائن کے لیے دے رہے ہوں، الٹا آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو فوراً بٹھائیں، چائے پلائیں۔ پھر میں نے وہاں پر مرکز قائم کیے، وہاں پر سردی تھی ان دنوں میں، وہاں پر ان کو چائے ملتی تھی، اور 1 دن کے اندر سارا حساب ان کو رقم ادا کی جاتی تھی۔ اور اگر کہیں کوئی بہت گہرا مسئلہ تھا تو وہ ریونیو ریکارڈ لیتے تھے اور 1-2 دنوں میں 3 دنوں میں اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ اس طرح اورنج لائن کی زمین ہم نے ایکوائر کی تھی۔ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ایک بہت انصاف پر مبنی آپ کے ساتھ سلوک ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ کو مارکیٹ پرائز دیں گے، جو مارکیٹ قیمت ہے وہ آپ کو دیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ علی رضاوہ صاحب اس سلسلے میں پوری طرح انصاف سے کا، یہ بہت ایماندار آدمی ہیں، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ 1 سال کی میں نے جو بات کی ہے یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن نتھنگ از امپاسبل۔ اگر محنت کریں اور کمر کس لیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اپنا راستہ دیتا ہے اور راستہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آج میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اسلام آباد میں کا نہیں، پاکستان کا نہیں، بلکہ اس پورے خطے کا ایک اور ٹاورز بنیں گے، زمین یعنی ہارزنٹل کم استعمال ہوگی، ورٹیکل ٹاورز بنیں گے، اور ٹاورز کے درمیان باقاعدہ وہ برج ہوں گے، ایک کا ٹاور سے دوسرے ٹاور جانے کے لیے، تیسرے ٹاور کے جانے کے لیے، ہر مرض کا علیحدہ ٹاور ہوگا، اس کے علیحدہ آپریشن تھیٹرز ہوں گے۔ یعنی انشاءاللہ یہ ایک خواب ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو شرمندہ تعبیر ہم کر کے دکھائیں گے۔ آپ سب مل کر ہم ملیں گے، کام کریں گے، تو قائد اعظم کی جو ایک اس کی سوچ تھی پاکستان کے لیے، یہ اس کا ایک شاہکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ پاکستان، زور پاکستان، قائد اعظم، خدا